बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कशीदगी ऐसा लग रहा है कि अपनी इंतहाओं को छू रही है। मुसलसल अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दो टोक अल्फाज में अमरीका को पैगाम दिया है कि किसी भी मुहिम जुई से गुरेज किया जाए। इसके साथ साथ हमने देखा है कि इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आज चीनी नायब वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम ने इस वक्त आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से भी मुलाकात की है। चीनी नायब वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हर आजमाइश के वक्त में चीन ऐसा मुल्क है जो कि भरपूर उसकी हिमायत करेगा और उसके साथ खड़ा होगा। इसके साथ साथ आज जो इतलात आई कि इस कशीदगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने बरतानिया का पहले से तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। इससे पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल खालिद शमीम माई ने भी कनाडा का अपना दौरा मुअख्खर किया था। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा और अमरीकी सफीर कैमरॉन मंटर के दरमियान भी मुलाकात हुई है और अमरीकी सफीर को पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ बता दिया है। इसके साथ साथ जो अहम पेशरफ्त हुई हैं उसमें यह हुआ है कि सऊदी इंटेलिजेंस के अफसरान आज पाकिस्तान आए और DGISI जनरल शुजा पाशा से मुलाकात की और उसके बाद जनरल शुजा पाशा हंगामी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। इसके साथ साथ जो अहम तरीन सियासी सतह पर जो एक पेशरफ्त हुई है उसमें वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सियासी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला किया है और ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 29 सितंबर को। इस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम जमातों के सियासी कायदीन से भी राब्ते किए गए हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में एक इंतहाई मुस्बत जो तब्दीली देखी गई पाकिस्तान के सियासी माहौल में कि तमाम की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गईं और वो इकट्ठी नजर आ रही हैं और भरपूर इसका रद्द अमल सामने आ रहा है जो अमरीका की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी, पहले पेंटागन की जानिब से और उसके बाद व्हाइट हाउस की जानिब से खुसूसी तौर पर हक्कानी नेटवर्क के हवाले से जो इल्जामात सामने आए हैं उस पर पाकिस्तान का भरपूर रद्द अमल सामने आया है और पाकिस्तान के अंदर यह सोच पाई जा रही है, मुकम्मल तौर पर कुली तौर पर यह सोच पाई जा रही है कि अफगानिस्तान में जो अमरीका को खिफत का सामना करना पड़ रहा है, जिन नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराना किसी भी तौर से जायज बात नहीं है और ये अमरीका सरासर ज्यादती कर रहा है। हमने देखा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान 2001 से जब से यह सिलसिला शुरू हुआ अफगानिस्तान में कार्रवाई का, अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ, अगर पाकिस्तान को इसका जवाब इस तरह से दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 35,000 से जायद पाकिस्तान में जाने जाया हुई, जिसमें तकरीबन 5,000 फौजी एहलकार शहीद हुए और इसके साथ साथ 30,000 अफराद इसमें आम सिविलियन अफराद मारे गए, पाकिस्तान की मईशत को $60 अरब से जायद का नुकसान हुआ। अगर अमरीका आज ये रवैया इख्तियार कर रहा है तो पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत सब आज एक हैं। आज पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन हैं, जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनकी तरफ से जो रद्द अमल सामने आया, पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर शरअंगेज इल्जामात के बाद सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए सीसा पिलाई दीवार बनी नजर आती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर का कहना है कि अमरीकी धमकियां पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। ये एक झूठा इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है और इस किस्म के इल्ज़ामात से पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ना ही इराक। जहरियत की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर, पाकिस्तान की इज्जत पर, पाकिस्तान के वकार पर किसी किस्म की जो है हम वो कौम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अमरीका हमले की जुर्रत नहीं कर सकता। मैं ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि हमारी फौज के अंदर सलाहियत नहीं है मुल्क की दिफा की, लेकिन दिफा के लिए हिम्मत चाहिए, फैसले की हिम्मत चाहिए। फैसले की हिम्मत हमारे अंदर आ गई तो अमरीका अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है
وہ کبھی بھی اس خطے میں جنگ کے لیے دوسرا محاذ نہیں کھول سکتا۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی کا کہنا ہے کہ کابل میں ہونے والے 2 بڑے واقعات سے امریکی حکام بوکھلائے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ 2012 میں امریکہ میں الیکشن ہونے، بارک اوباما میں کچھ نہ کچھ دکھانا ہے امریکہ پبلک کو۔ سابق سیکرٹری خارجہ اکرم ذکی نے کہا ہے کہ حقانی گروپ افغانستان سے کارروائی کرتا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کا جو آج کل انہوں نے شور مچایا ہے، خود کہتے ہیں کہ اس کے 10-15 ہزار آدمی اس کے پاس ہیں، اور 4 صوبوں میں، افغانستان کے 4 صوبوں میں پکتیکا، پاتیا اور اس کا خوست اور لوگر میں اس کی بہت بڑا انفلوئنس ہے، اور وہیں سے وہ اندر سے کارروائی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکی حکام کو اس وقت اپنی پالیسیوں اور پاکستان کی قربانیوں کا احساس کرنا ہوگا، ورنہ وہ خطے میں اپنے اتحادی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ 9 سال کے بعد کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی بنا رہا اور فرنٹ لائن سٹیٹ کی حیثیت سے وہ اس جنگ میں اپنی قربانیاں دیتا رہا، آج پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کیا مستقبل ہے، اس حوالے سے اور اس اتحاد کے حوالے سے ان معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ تقریباً 9-10 سال جو کچھ ہوا، آپ بھی اس کے خلاف بولتے رہے ہیں اس اتحاد کے حوالے سے خصوصی طور پر، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمیں اپنا مستقبل محفوظ نظر آ رہا ہے یا تشویشناک؟ جاوید، یہ پاکستان کی تاریخ کے جو پچھلے 9 سال ہیں، یہ شاید اس سے کوئی شرمناک کسی قوم کی بھی زندگی میں یا اس کی تاریخ میں اتنا شرمناک وقت نہ آیا ہو جو ہم نے گزارا ہے۔ یعنی ہم نے کیا کیا خدمت نہیں کی، اپنے لوگوں کو تباہی کی، اپنے لوگوں کے ہیومن رائٹس ختم کی، اپنی قوم کو نقصان پہنچایا، ڈالرز کی ٹرمز پہ $70 ارب کا نقصان خود ہی گورنمنٹ کہتی ہے ہو گیا۔ 35,000 سے پتہ نہیں 40,000 تک لوگ ہمارے مر چکے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں آج امریکہ سے، اور ابھی نہیں آ رہی، یہ پہلے سے آ رہی تھی، یہ تو ہماری جو قیادت ہے ایسی میں اب اس کو کیا کہوں، ان کے اوپر لفظ استعمال کروں، ایسی غلامانہ قیادت تو کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں آئی ہوگی کہ پہلے خدمت بھی کریں۔ یعنی صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پاکستانی فوجی جو امریکہ اب تک جتنی بھی ایڈ دی ہے، امریکہ کو $900 پہ پڑتا سال کا، اور ایک امریکی فوجی ان کو پڑتا $10 سال کا۔ یعنی ہم نے خدمت بھی کی۔ کتنے امریکی مارے گئے ہیں اب تک جنگ میں، کتنے پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ان کے مشکل سے میرے خیال میں 1000 فوجی بھی نہیں مارا گیا، اور ہمارا دیکھ لیں کہ ہماری کتنی فوج نے قربانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا ہم گرتے گئے ہیں انہوں نے اور ہمیں دبایا ہے۔ یعنی ہم ہر جگہ پہ ہم نے گھٹنے ٹیکے، ہم نے اپنے شہریوں کے رائٹس کو وائلیٹ کیا، اور انہوں نے اس سے اور فائدہ اٹھا کے اور دبایا۔ اب یہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس تھا، تو اس دنیا کے اندر ملک اجازت دے سکتا ہے کہ آپ کے شہر میں دن دہاڑے 2 لوگ مر رہے آدمی اس کو اٹھا کے جائیں باہر۔ تو یہ جب جتنا ہم نے ان کے لیے کیا، اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ امریکہ افغانستان میں جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہماری جو سرج ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اور ہم جیتنے والے ہیں افغانستان میں، وہ جب پتہ چلا ہے کہ ایکچولی جیت نہیں رہے، یہ تو بلکہ حالات پہلے سے بھی بگڑ گئے ہیں، تو ایک کنوینئنٹ پنچنگ بیگ ملا ہوا ہے پاکستان کا، اور انہوں نے سارا ہمارے اوپر بلیم ڈال دیا کہ اس لیے وہ 1,40,000 فوج اس لیے نہیں جیت رہی کہ 4-5 ہزار جو حقانی گروپ کے فائٹرز ہیں وہ پاکستان ان کو پناہ دے رہی ہے۔ یعنی یہ وہ لاجک دے رہے ہیں اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ صرف ہم اس لیے نہیں جیت رہے اس کی وجہ سے۔ اور اب پاکستان کو انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے پیچھے یہ ساری جنگ لڑی جا رہی تھی، ایڈ، یعنی کہ ہمیں وہ پیسے دے رہے تھے، وہ پیسے انہوں نے بند کر دیے۔ تو اب ہم کھڑے ہو گئے وہاں کہ پیسہ بھی نہیں، اب انہوں نے بلاک کر دیا ہے، اور اوپر سے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہ کیا تو ہم خود یا کوئی اور آپریشن کریں گے، یا ہم سوچ رہے ہیں وزیرستان میں آپریشن کرنے کا۔ اچھا خان صاحب، کوئی ایسا مرحلہ کہ جس پہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے تھے، کوئی فیصلہ کن ظاہر ہے موقف اختیار کر سکتے تھے، یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد عمران خان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان سے. خان صاحب بہت شکریہ. خان صاحب کسی لمحے ہمارے پاس کوئی موقع تھا یہ جو گزشتہ 10 سال میں جو کچھ ہوا کہ ہم کہیں پہ اپنی پالیسی کو تبدیل کر سکتے تھے یا پھر ہم اپنی پالیسی کے حوالے سے کوئی دو ٹوک فیصلہ کرتے یا پھر جب حکومت کی تبدیلی ہو رہی تھی 2008 کے اندر تو اس وقت ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیتے اور کچھ ایسے معاملات طے کر لیے جاتے جس سے جو ملکی خود مختاری ہے اس حوالے سے کچھ سوالات نہ اٹھتے؟ دیکھیں جاوید، وہ جو حکومت بدلی تھی 2008 میں، ہم نے جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ میری ساری چیزیں سن رہے ہیں، میں بار بار کہتا رہا کہ یہ الیکشن نہ لڑو، یہ پاکستانی عوام کے لیے نئی الیکشن ہو رہا. یہ الیکشن کا صرف ایک مقصد ہے کہ امریکہ نے ایک پتلے کی جگہ دوسرا پتلا انہوں نے اس کو لے کے آنا تھا. NRO امریکہ نے دلوایا تھا. میں NRO کا جو سارا جو شرمناک قانون تھا وہ کہ جی اربوں روپے کی کرپشن معاف کر دی ریکنسیلیشن کے نام پہ، اور پھر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی، اور پھر اسد زرداری صدر بھی بن گئے. تو یہ جو ساری یہ کروایا تو امریکہ نے تھا. تو انہوں نے کیوں کروایا تھا؟ کیا ہماری بہتری کے لیے کروایا تھا؟ انہوں نے اس لیے کروایا تھا کہ ان کو ایک پتلا چاہیے تھا، اور جتنا کرپٹ ہوتا ہے وہ اتنا اور زیادہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار تھا وہ. تو اب آپ دیکھ لیں کہ 2008 کے الیکشن کے بعد ملٹری آپریشن بھی باجوڑ میں ہم گئے، ہم سارے ساؤتھ وزیرستان میں گئے، ہم نے سارے آپریشن بھی کیے، اور ممن میں بھی چلے گئے، اورکزئی میں بھی چلے گئے. ہماری فوج 1,40,000 فوج لڑ رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اجازت دے دی ڈرون اٹیکس کی. یہ یاد رکھیں یہ ہماری حکومت کی اجازت سے ہو رہے تھے. تو ڈرون اٹیکس جو بش کے جو مشرف کے دور میں سارے 4 سال میں نہیں ہوئے، وہ 2-3 مہینے میں اتنے زیادہ ڈرون اٹیکس ہو گئے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ آگے حکومت لیٹی ہوئی ہے اور ہم بس ان کو پیسہ دکھائیں گے اور جو مرضی کروا لیں، تو اب آج جدھر ہم کھڑے ہیں اس وجہ سے کھڑے ہیں. اور اب ہم جب یہ جو صرف حکومت ابھی بھی دیکھ لیں، اسد زرداری کا کوئی بیان نہیں آ رہا کیونکہ وہ سب سے زیادہ NRO کے تو وہ بینیفیشری تھے، تو وہ تو کوئی بات نہیں کر رہے. اصل میں تو فوج سے پریشر پڑا ہے، اور فوج کی وجہ سے اب یہ گورنمنٹ نے بھی APC بلائی ہے، کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ عوام اب ساری کتنی قربانی اور دے عوام. تو عوام کے اندر سے ایک ریئیکشن آیا ہے اور وہ آپ کے سامنے اب نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے حکومت بھی بیان دے رہی ہے، حالانکہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے انہوں نے. اچھا، ابھی جو وزیر اعظم صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے 29 ستمبر کو، اس میں تو آپ جا رہے ہیں کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا آپ سے بھی رابطہ ہوا ہے. جاوید، مجھے یوسف رضا نے مجھے کہا تو ہے APC کا، لیکن اب ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ سوچنے کا کہ APC سے کیا نکلے گا. یعنی ایک جوائنٹ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی کوئی جو پرواہ نہیں کرتا، اس کی اگر جوائنٹ ریزولوشن کی جس میں ڈرون اٹیکس کے خلاف تھی، 24 گھنٹے کے بعد ڈرون اٹیکس ہو جاتے ہیں، تو وہ اس APC یعنی یہ صرف اس لیے جائیں گے کہ ساری اس وقت ملک کرائسس میں یہ نہ لگے کہ ہم باہر بیٹھے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنے لگا کیونکہ NRO کی لیڈرشپ سے اب کیا امید لگا رہے ہیں. خان صاحب ایک بات تو طے ہو گئی ہے نا، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستانی قیادت کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جو کچھ ہوا ہے 9-10 سالوں میں، اور جو ہمارے دانشور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک قسم کا افغانستان جو تھا وہ ٹھکانہ تھا اور پاکستان اس کا نشانہ ہے. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بالکل اسی طرف گیا ہے. لیکن معاہدے جو کیے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، یا اتنے بڑے بڑے جو معاہدے کیے جاتے ہیں، اس میں آپ کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا، لیکن آپ معاہدے کر جاتے ہیں. آج ضرورت تو اس بات کی ہے نا کہ معاہدے جب کیے جائیں تو عوام آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کو پڑتی تو پھر ضرورت عوام کی ہی ہے. دیکھیں جاوید، یہ کوئی ملکوں کے درمیان تو ریلیشن شپ ہے نہیں، یہ تو آقا اور غلام کی ریلیشن شپ ہے. اور اس کے اندر ایک طرف سے وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تم کرو، یعنی اپنے لوگ مرواؤ. آپ ان کو کوئی ترس نہیں آنے لگا کہ یہاں 35,000 لوگ مر گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. میں نے اب جو اپنی کتاب میری نکلی ہے اس میں نے ایک بتایا بھی ہے کہ ایک پاکستانی جنرل ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم اس لیے وزیرستان میں معاہدے کر رہے ہیں، امن معاہدے، کیونکہ ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور جب ہم آپریشن کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، وہ بدلا لیتے ہیں اور زیادہ ملیٹنسی بڑھ جاتی ہے. تو کہتا وہ امریکی اس کو کہتا کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں لڑنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے نہیں. تو جب ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچا گرا دیا ہے
اور یہ حکمرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں عوام تو بڑی تکڑی ہے اس قوم کی، عوام تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جو ڈالر کے پجاری ہیں اور یہ جو اپنی دولت بچانے والے لوگ ہیں، یہ جو میر جعفر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو اب کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی نا۔ اب آپ یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ کمپرومائز ہیں، عوام ان کے پیچھے نہیں ہے، امریکیوں سے ڈرتے ہیں، جو بڑے بڑے یہاں سیاستدان ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کی جو دولت تو باہر پڑی ہوئی ہے، یہ سارا وقت اپنی ڈریں گے کہ ہماری دولت کو کوئی ہاتھ نہ مار دے۔ تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور ایک جینوئن حکومت آئے جو پاکستان کو سوورن بنائے، اور پھر ایک اگر امریکہ سے کرنا ہے تو ایک ایون لیول پہ بات کرے، لیکن اس کو ایڈ بند کرنی پڑے گی۔ جب تک آپ ایڈ لے رہے ہیں آپ آزاد سٹینڈ نہیں لے سکتے، اور ایڈ یہ ایڈ کے بغیر یہ حکومت بیٹھ جائے گی، کیونکہ یہ تو نہ ٹیکس کر سکتے ہیں، نہ لوگ ان کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں، تو یہ تو ڈیفیسٹ نہیں ختم کر سکتے، اس لیے یہ ایڈ کے اوپر، یہ ایڈ کے بغیر یہ چل نہیں سکتے، یا قرضے لیں گے۔ قرضے آپ کو پتہ ہے نا کہ دو گنے 3 سال میں ہمارا قرضہ دگنا ہو گیا، یعنی 60 سالوں میں جو قرضہ لیا تھا پچھلے 3 سال میں ہم نے 5 کھرب سے تقریباً 10 کھرب سے اوپر ہو گیا ہمارا قرضہ۔ یہ قرضے جو باہر سے مل رہے ہیں وہ صرف اس لیے مل رہے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں یا اپنی لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دے کے، تو یہ جو صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہیں، ان کے شاہانہ لائف سٹائل، ان کے بڑے بڑے محلات، ان کی فورن ٹرپس، اس کو فیڈ کرنے کے لیے یہ ساری قوم قربانیاں دے رہی ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ بات بھی آپ کے لیے تشویشناک رہی کہ اس پورے عرصے میں پارلیمنٹ بھی اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکی؟ اصل میں دیکھیں نا، یہ حکومت آئی نہیں تھی پاکستانی عوام کی خدمت کرنے کے لیے۔ این آر او جس نے دلوایا تھا انہوں نے اپنا کام کروانا تھا، اور آپ کے سامنے جو ان کا ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن نا کوئی ایک ایریا میں بھی یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اب تو یہ حال ہے کہ فوج کے ہاتھ میں، وار آن ٹیرر بھی ان کے ہاتھ میں ہے، بلوچستان بھی فوج ہی ڈیل کر رہی ہے، کراچی میں بھی فوج ہے، اب رینجرز فوج کو ڈائریکٹ رپورٹ کر رہے ہیں، جنرل کیانی ڈائریکٹلی بزنس مین سے بات کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ صرف میرے خیال میں پیسہ بنانا ہی ہے، بڑے بڑے کانٹریکٹس دینا، پبلک کارپوریشن کے اوپر اپنے آدمی بٹھا کے کرپشن کرنا اور عیاشیاں کرنا، اور تو جو اصل ایشوز ہیں ملک کے وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ دیکھیں نا اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہ، یعنی امریکہ نے اتنی بڑی تھریٹ دی ہے، اس کے یعنی آئی ایس آئی کا مطلب فوج، اس کا مطلب ان کو ڈائریکٹلی انہوں نے تقریباً یہی کہہ دیا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یعنی کہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آصف زرداری کے کتنے بیان آئے ہیں، یعنی جو آدمی کو آج ملک کا لیڈر بننا چاہیے تھا اس کو سٹینڈ ابھی نہیں، بڑے پہلے لینا چاہیے۔ جب کیمرون نے کہا کہ ساری ٹیررزم کا ہب، جو برطانیہ پرائم منسٹر تھا، جب اس نے کہا کہ ساری دنیا میں ٹیررزم کا ہب پاکستان ہے، کیوں نہیں کھڑے ہو کے بولے؟ یعنی کیوں یہ چپ کر کے تسلیم کرتے رہے؟ اس لیے تو وہ اور شیر ہوتے گئے، اور ان کو کنوینئنٹ پنچنگ بیگ ملا ہوا ہے کہ جو بھی ان کی فیلئر ہے افغانستان میں، وہ اپنی پبلک کو کہیں گے جی ہم نے تو جی جانا تھا، یہ پاکستانیوں نے مروا دیا۔ اچھا خان صاحب، آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی، صاف اور شفاف انتخابات کی، آپ بھی اپنی تیاریوں میں بدستور مصروف ہیں۔ دیکھیے جاوید، یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا، یہ پاکستانی قوم کی آواز ہے، لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، پرانے سب ٹیسٹ ہو چکے ہیں، سارے تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی پنجاب میں بیٹھا ہے، کوئی پختونخوا میں ہے، کوئی ادھر کراچی میں ہے، کوئی سینٹر پہ ہے، کوئی سندھ میں ہے، تو یہ سارے تو اب پبلک نے دیکھے ہیں ان کو بار بار، اور ابھی کیا چیز نہیں کریں گے، یعنی آپ جو نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے ان کی پرفارمنس، تو اس لیے لوگ جو خاص طور پہ جو نوجوان ہے اس قوم کا، وہ اب ایک تبدیلی چاہ رہا ہے، اور تبدیلی کی جماعت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں پبلک میں جو بھی ہم باہر جلسہ کرتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں ان میں سے کوئی پارٹی مل کے بھی اتنا بڑا جلسہ کر دیں، تو یہ نہیں کہ ہماری کوئی خاص ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، یہ سب سے لوگ ہیں، لوگ ان سب سے تنگ آ گئے ہیں، لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ تو ایک حالات کا سیاسی جائزہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور موجودہ جو حالیہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی گئیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار ہیں، وائس چیف آف ایئر سٹاف رہ چکے ہیں جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب۔ بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک خبر بھی اپنے ناظرین کو ہم دیتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور چینی نائب وزیر اعظم جو کہ پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں۔ اس وقت دنیا نیوز کے نمائندے محمد عمران ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی عمران، بتائیے، ملاقات ہوئی ہے، کیا بتایا گیا ہے اس ملاقات کے حوالے سے؟ جاوید، جو ہمیں بتایا گیا ہے اس ملاقات کے بارے میں کہ بنیادی طور پہ یہ انتہائی اہم ملاقات رہی، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک تو جو موجودہ صورتحال اس خطے میں ڈیولپ ہو رہی ہے، خصوصاً امریکی دھمکیوں کے بعد، اور کل کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اے پی سی جو پاک امریکہ تعلقات کے اوپر ایک ریویو ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے اس کے اوپر جو ہے اپنے چین کے نائب وزیر اعظم کو چیف آف آرمی اسٹاف نے اس حوالے سے بات چیت کی۔ اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کی مسلح افواج کا چائنا کے ساتھ جو ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے مختلف جو پروگرام چل رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے، اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اس میں بنیادی طور پہ دونوں چیزوں پر فوکس رہا، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ جو ابھی گزشتہ چند دنوں سے اور خصوصاً گزشتہ 2-3 روز سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جیسے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور امریکی جو الزام تراشیاں ہیں پاکستان کے عسکری اداروں کے حوالے سے اور خصوصی طور پر ISI پہ حقانی نیٹ ورک کے، اس حوالے سے کافی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا کو بھی افغانستان اور اس خطے میں سیکیورٹی کے حوالے سے اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی پاکستان کے معاملات ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ اس ملاقات میں کیا کچھ گفتگو ہوئی ہے چینی نائب وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے درمیان۔ شاہد لطیف صاحب، ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی۔ یہ جو 9 سال ہم نے جو کچھ کیا ہے، اس طرح سے ایک سائٹ پہ پھینک دینا اور پھر یکدم سے الزامات عائد کر دینا، یہ تو سراسر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو ناکامیاں افغانستان میں ہو رہی ہیں اس کا ملبہ پاکستان کے سر تھوپا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، ہماری اور امریکہ کی ریلیشن شپس جو ہیں ان کا پیٹرن یہی رہا ہے۔ جب بھی انہیں آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو اتحادی بنا کر اس کام میں انوالو کر لیا گیا، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو یہ ریلیشن شپ جو ہیں فوری طور پہ اجنبیت میں بدل گئے۔ اب اگر آپ اس سے پہلے کا بھی دیکھیں تو جب افغان جنگ تھی اس کے بعد فوری طور پر آپ کے اوپر سینکشنز لگا دی گئیں اور ہماری ریلیشن شپس ختم ہو گئیں، اور یکدم پھر 9/11 پہ دوبارہ ہماری ضرورت محسوس ہوئی تو پھر سے ہمیں شامل کر لیا گیا۔ اب 10 سال سے ہم اس جنگ میں اتحادی کی فارم میں لڑ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کی قربانیاں، آپ کا جو نقصان، آپ کی جو معیشت کا نقصان کوئی 70 بلین کے قریب ہمارا جو ان 10 سالوں میں ہوا، جو جانوں کا نقصان ہوا کوئی 35 سے 40 ہزار کے درمیان ہمارے لوگ اس کے اندر مارے گئے، تو ان کو ریکگنائز کرنا تو کجا، اب یعنی اپنا چونکہ ان پہ پریشر ہے، لہٰذا ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر اپنے پریشر کو آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیا جا رہا ہے کہ جی اب آپ یہ سارے کا سارا کام جو ہے اس میں ہماری مدد کریں، اور ہر وہ چیز جس کو وہ چاہتے ہیں وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مفاد میں نہیں ہیں، اس خطے میں آپ کو رہنا ہے، افغانستان آپ کا ایک ہمسایہ ملک ہے، وہاں جو طالبان ہیں وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو امریکہ سے ایک شکایت ہے کہ وہاں آکوپیشن ہوئی ہے۔ اب اس میں پاکستان کو اس حد تک ملوث کر دینا کہ جی ہم سے جو کام نہیں ہو رہا وہ آپ کروائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کے پرانے پیٹرن کے مطابق ہے، جس میں ان کا اپنا مفاد جو ہے وہ ہر مرتبہ سر فہرست ہوتا ہے، اس میں جو اتحاد میں لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ وہی اپنے مفاد کا جو کام ہے جی بالکل، جو ہم نہیں کر سکتے، یہ گویا وہی بات ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر نیٹو اور امریکہ افواج ہیں، یعنی اس کی حفاظت اب ہم کریں، یہ تو اب ہمارا کام نہیں ہے نا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے، دیکھیں یہ حفاظت کی بات نہیں ہے، آپ اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ امریکہ میں اگلے سال کے شروع سے الیکشن کیمپین شروع ہونی ہے، اور اس الیکشن کیمپین میں
جب اوباما اپنے الیکشن کیمپین کے دن تھے ان کے، تو اس کے اندر افغانستان سے فوجوں کی واپسی ان کی ترجیحات میں سر فہرست تھی، اور ساری قوم کو یہ کہا گیا، تو الیکشن کیمپین میں اس پوائنٹ کو استعمال کیا گیا۔ اب دوسرے اگلے ری الیکشن کا سال آنے والا ہے، اور ری الیکشن کا سال آ رہا ہے مگر فوجیں ان کی بجائے کم ہونے کے وہاں بڑی ہیں۔ یہ کچھ دیر پہلے چونکہ ان سے وہ افغانستان کے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے، تو ایک سرج آپریشنز لانچ کیے گئے، اس کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا کہ ہمیں فوج زیادہ چاہیے۔ اول تو فوجیں کٹ ڈاؤن کرنا تھا، مگر اس کے لیے فوج زیادہ کی گئی، فوج 1,40,000 تک انہوں نے کر لی، مگر اس کے باوجود وہ جو ان کے اہداف تھے وہ نہیں پورے ہوئے۔ اب پیچھے ان کی بھی اکانومی، یہ دو جنگیں خاص کر عراق اور افغانستان، ان دو جنگوں نے ان کی اکانومی کو بہت بری طرح ہٹ کیا ہے، اور ایک عام امریکن جو ہے وہ جنگ نہیں سمجھتا کہ عراق میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، پالیٹکس کیا ہے، جنگ کیا ہے، وہ دو چیزیں مینلی سمجھتا ہے، ایک اکانومی جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے وہاں جابز کی کیا سچویشن ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں، ان کی حالت امریکہ میں اس وقت بہت خراب ہے، بہت سارا ڈیٹ ان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے۔ اب جو اپنے ان کے ڈیموکریٹس ہیں جو کہ پاور میں ہیں اور جو اوباما کے ساتھ ہیں، وہ تقریباً 85% ان میں سے جو ہیں وہ فوری طور پہ فوجوں کی واپسی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑا پریشر ہے ان کے اوپر، تو لہٰذا فوجوں کی واپسی اور پھر وہاں یہ دکھانا جی کہ ہم تو وہاں جیت آئے، یہی الیکشن کیمپین کا ان کا مین پوائنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ پریشر ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہر کام ان کا ہو۔ اب ایک طرف چونکہ ان کو وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ افغانستان میں بری طرح پھنس گئے ہیں، لہٰذا اب ملبہ جو ہے وہ کچھ پاکستان کی طرف ڈالا جا رہا ہے تاکہ امریکن عوام جو ہے ان کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ پاکستان راستے میں آ گیا، ورنہ ہم تو جنگ جیت گئے، ورنہ ہم جنگ جیت رہے تھے۔ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ امریکی عوام کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم تو جنگ جیت رہے تھے لیکن پاکستان اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں پروگرام نیوز واچ میں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی سینیٹر مارک کیرک کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی امداد امریکہ کو بند کر دینی چاہیے اور پاکستان کی نسبت امریکہ کو بھارت پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے، زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف۔ شاہد لطیف صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ امریکی حکام یا سینیٹرز بوکھلا گئے ہیں؟ گزشتہ روز ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ یا کانی نیٹ ورک میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اب مارک کیرک کہہ رہے ہیں کہ بھارت پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ بھارت ان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ساری واقعی آپ نے بات ٹھیک کی، بوکھلاہٹ کی نشانیاں ہیں۔ پہلے اتنی شدید زبان استعمال کی جاتی رہی، اب آج سے دوبارہ وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ فارن سیکریٹری سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو ایمبیسڈر ہیں یہاں پہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 2-4 روز میں وہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی شروع کر دیں گے۔ یہ ان کا ایک سٹائل ہے، دباؤ ڈالتے ہیں، اور ہمیں ہرگز اس دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ انڈیا کی ایک اپنی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کا ایک معیشت کے لحاظ سے وہ ان کے اندر اکانومی میں ان کو زیادہ اٹریکشن نظر آتی ہے، ہم سے بڑا ہے، ان کی اکانومی کا سائز ہم سے بڑا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر جو پاکستان کی لوکیشن ہے وہ انڈیا ریپلیس نہیں کر سکتا۔ ان کا سارا لاجسٹکس ہے، آپ کو پتہ ہے چمن کے راستے ساری ان کی لائن جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے، تورخم کے راستے، تورخم چمن اس کے راستے ساری لائن ان کی لاجسٹک لائن جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے، اور انہوں نے کئی مرتبہ اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے مگر اس میں فائدہ نہیں ہوا، وہ بہت مہنگا ہے، آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اس کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ وقت ان کے لیے پرابلم ہے، ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں تو جلدی میں تیزی میں اپنے کچھ ٹارگٹس ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، لہٰذا ہمیں بالکل اپنے قدموں پہ کھڑا رہنا چاہیے، اور یہ جو اس طرح کی دھمکیاں آ رہی ہیں ان کا بالکل دھمکی آمیز لہجے ہی میں جواب دینا چاہیے، اس میں ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، افینس ہے تو اس کا پھر کاؤنٹر افینسو ہونا چاہیے، اور امریکنوں کے ساتھ اگر آپ اس زبان میں نہیں بات کریں گے تو آپ اپنا مطلب ان تک نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ آنکھ پہلے کون جھپکتا ہے، تو یہ وار آف نروز ہے، اور اس میں ہمیں بالکل اب جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا چاہیے، جم کے پاکستان کی سول یعنی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی حوصلہ افزا رد عمل ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ کچھ دیر سے آیا، مگر اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں یہ حوصلہ افزا ہے، یہ شروع میں آ جانا چاہیے تھا، کافی دنوں سے
یہ الزام تراشی جو ہے وہ جاری تھی، اور ان کے جتنے بھی ہائیسٹ لیول کے لوگ ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے یہ سارے الزام آپ پہ لگانے شروع کیے، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ جی وہ جو حقانی گروپ ہے وہ ISI کا ایک بازو ہے، پھر یہ کہہ دیا جی کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایویڈنس ہے کہ جی وہاں پہ جو ایمبیسی پہ اٹیک ہوا وہ حقانی گروپ اور اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ تو یہ بالکل ایک قسم کی ڈائریکٹ چارج شیٹ بنانے والی بات تھی، چونکہ آپ نے وقت پہ ان کو کاؤنٹر نہیں کیا، لہٰذا آپ دیکھتے رہے کہ ٹیمپرز بڑھتے رہے، اور آخر میں جو زبان تھی نہایت شدید استعمال کی گئی۔ تو یہ اس طرح کی دھمکیاں جو آپ کو آئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا باقاعدہ جواب دینا چاہیے، اور کون نہیں جانتا کہ اگر آپ کے روابط ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، یہ لوگ ہمارے ہمسائے میں رہتے ہیں، کیا ان کے تعلقات نہیں؟ کیا وہ ایک گروپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اس وقت رضامند نہیں؟ جس کا لیڈر انہوں نے یہ ان کو ربانی صاحب کو بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کو اب دھچکا لگا ہے، ان کی جو وہ ان کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ان کو ایک سیٹ بیک آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں آپ کے پاس بھی ایویڈنس ہے کہ جس طرح اقتصادی بھارت نے جو ایک بیان دیا ہے، چدمبرم کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا کہ اچھا ہے کہ امریکہ کو پتہ چل گیا کہ پاکستان اس طرح کے معاملات میں ملوث رہا ہے، یہ اور جس طرح سے اب یہ امریکی سینیٹر کے بھی بیان سامنے آیا ہے، یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بڑے سوڈو انٹلیکچوئلز اور کچھ ٹیلی ویژن اینکرز جو اپنے آپ کو بڑا وہ ماڈریٹ قسم کا سمجھتے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ دوستی اور پنگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کا بھی پیٹرن ایسے ہی ہے، وہ کبھی آپ کو اسپیئر نہیں کرتے، لہٰذا ٹھیک ہے دوستی ہونی چاہیے، ساری دنیا سے دوستی ہونی چاہیے آپ کی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مفاد جو ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا جہاں کہیں آپ کو نظر آئے کہ آپ کے مفاد پہ کوئی بری نظر ڈال رہا ہے، وہاں آپ کو بالکل محتاط رہنا چاہیے، ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا دوستی سب سے ہونی چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کا جواب آپ کو موزوں طریقے سے دینا چاہیے۔ شاہد صاحب فارن پالیسی کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ گزشتہ 9-10 سالوں میں جن مراحل سے گزری ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایک بڑا ایک واضح قسم کا کوئی ایک آپشن ہونا چاہیے جس پہ بات کی جا سکے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر گزشتہ کچھ عرصے میں ہم اپنا موقف بالکل واضح طریقے سے بیان کرتے، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ رد عمل سامنے آیا ہے لیکن تھوڑا دیر سے آیا ہے، کہ ہم بتا دیتے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں اور یہ ریڈ لائنز نہیں ہیں، تو شاید امریکہ کو اس حد تک جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ یہ جی ایک بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ کبھی بھی صاف طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آئی، ہم ایڈ ہاکزم پہ عام طور پہ چلتے ہیں، اور یہی حال باقی پالیسیز کا بھی ہے۔ نیشنل پالیسی سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو جتنی بھی پالیسیز آپ کو فارن پالیسی تو اکنامک پالیسی تو مختلف اور پالیسیز جو ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو اس کا جائزہ لیں، اس پر غور کریں، اور ایسی پالیسی وضع کریں اپنے لیے جس پہ چل کے ہمیں فائدے ہوں، اور یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ اب ہم دنیا کے سامنے کھل کے جو ہے وہ اپنی جو ترجیحات ہیں ان کا بھی ذکر کریں۔ عام حالات میں ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، مگر جو ملک جیسے اب آپ چین کو دیکھ لیں کہ ایک دن کے اندر ان کی جو سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی پاکستان کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہی میں نقطہ آپ سے اٹھانے والا تھا کہ چینی نائب وزیر اعظم بھی پہنچے ہیں آج پاکستان۔ جی تو بات یہ ہے کہ ہم کس طرف دیکھتے رہے ہیں ساری عمر، یہ ہماری کمزوری ہے کہ جن سے ہمیں کوئی چیز آج تک نہیں ملی آپ ان کے مفادات پورے کرتے رہے ہیں، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ نے ساری عمر امریکی مفادات پورے کرنے میں گزار دی، آپ کی ہر لیڈرشپ نے اس طرف دیکھا، اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے لیے ان سے مدد مانگی، اور یہی سمجھا کہ جی اگر میں نے ادھر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے تو وہ مدد بہت ضروری ہے، جو کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مفاد کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسی لیے وہ آل ویدر فرینڈشپ جو ہے ہماری اس کو وہ کہا جاتا ہے،
اور آج کے جو اسٹریٹجیکل ری ایڈجسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی. جی بالکل اسٹریٹجک ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم اسٹریٹجیکلی ہم نے آج تک اپنی کوئی صحیح طرح سے سمت جو ہے اس کو اس کو واضح طور پہ ہم نے جو ہے نہیں بتایا. لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا اور جو ماضی ہے اس کے جو بھی ہمارے تجربات ہیں اس کی بنا پہ ہمیں اپنی فورن پالیسی میں چینجز کرنی پڑے گی تاکہ آئندہ چلنے کے لیے ہمیں اپنے مفادات ہم ان کو لک آفٹر کریں نہ کہ دوسروں کے مفادات جو آج تک 65 سال سے ہم کرتے چلے آئے. بہت بہت شکریہ جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, آپ نے گفتگو کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور چینی نائب وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ختم ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے دفاعی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق پایا گیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی رائے یا فیڈ بیک دینا ہے تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.